बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में शामिल हैं वो 3 ख्वाब जो किसी भी मर्द या औरत को बार बार आएँ तो इसका मतलब ये होता है कि उससे अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास काम लेना होता है और वो ख़ास निशानी वाले ख्वाब होते हैं। और अल्लाह ताला का पैगाम ख़ास निशानी के बग़ैर कभी भी नहीं आता। वो 3 अहम ख्वाब कौन से हैं वो आज की वीडियो में शामिल हैं। इसके अलावा मैं 5 अहम तरीन ख्वाबों की ताबीरात भी बयान करूंगी जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखे थे। इस तरह ये होगा कि आपको ताबीरात लेने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह वीडियो में ये बात भी शामिल है कि कोई अगर ख्वाब में बार बार अपने मनपसंद शख्स को देख रहा है या उसके साथ शादी होते हुए देख रहा है तो ये ख्वाब कौन सी किस्म में शामिल होते हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है। मैं उम्मीद करती हूँ ये मुकम्मल वीडियो आप ज़रूर सुनेंगे। मुकम्मल वीडियो सुनने के बाद आपको वो मालूमात मिल जाएंगी जो आपको अभी तक कहीं से भी नहीं मिली। अगर आप भी अपने किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए। मैं बहुत जल्द उसका रिप्लाई दे दूँगी। लेकिन मेहरबानी करके एक वक्त में सिर्फ़ एक ख्वाब लिखा करें ताकि मैं ताबीर बआसानी आपको दे सकूँ। आइए फिर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और पहले 5 ख्वाबों की ताबीरात बयान करूँगी। हमारी बहन सबा शेख अपने ख्वाब को कुछ इस तरह लिखती हैं। मैं तहज्जुद पढ़कर जब सो गई तो मुझे ख्वाब में एक अजनबी बुज़ुर्ग ने कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। ताबीर इसकी कुछ यूँ बयान की गई, क्योंकि ख्वाब में बुज़ुर्ग को देखना बहुत नेक और अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी रुकावट होगी किसी भी काम की, अल्लाह ताला उसको दूर फरमा देंगे। दूसरा ख्वाब कुछ यूँ है। एक बहन लिखती हैं कि मेरे सामने एक घोड़ा चल कर आया, खूब सजा हुआ था, जैसे मुहर्रम में सजा हुआ होता है। मेरे सामने आकर घोड़े ने घुटने के बल बैठ गया और सर झुका दिया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और फिर उसको मैं प्यार कर रही हूँ। ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ बयान की गई कि गैर शादीशुदा के लिए ये शादी का इशारा है और घोड़े को ख्वाब में देखना अगर वो मती है, ये आपका बहुत बेहतरीन ख्वाब है। आपको दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला इज़्ज़त नसीब करेंगे, आपको बुज़ुर्गी हासिल होगी। अब मैं आपको तीसरा ख्वाब बयान करूँगी। क्योंकि ये ख्वाब अच्छा नहीं था इसलिए ताबीर बयान नहीं की गई और इनको सदक़े का कह दिया गया। मुस्कान खान की आईडी से एक बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक ख्वाब देखा जिसकी मुझे ताबीर कहीं भी नहीं मिल रही। मैंने देखा मैं और मेरी बहन किचन में काम कर रहे थे। दरवाजे पे 3 ख्वाजा सरा खड़े थे जिसमें से एक मुझे शादी करने का बोल रहा था। तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ और बोल रही होती हूँ कि आप लोग मुझे से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बस यहाँ तक मैंने ख्वाब देखा, इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं। इस ख्वाब की वजह से मेरी वालदा बहुत परेशान हैं और बहुत फ़िक्रमंद हैं। मेहरबानी करके आप इसकी मुझे ताबीर बता दीजिए। क्योंकि ये ख्वाब अच्छा नहीं था इसलिए इसकी ताबीर बयान नहीं की गई और मैंने उनको कहा कि आप सदका दे दीजिए, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है। चौथा ख्वाब कुछ यूँ है कि सवेरा लिखती हैं कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। मुझे ख्वाब में बार बार ये आता है कि मेरी शादी हो रही है और मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। मेरे साथ मेरा दूल्हा भी मौजूद है। इसकी ताबीर बता दीजिए। इसकी ताबीर कुछ यूँ बयान की गई कि गैर शादीशुदा लड़की का दुल्हन बने हुए देखना और अपना दूल्हा साथ देखना खुशी की अलामत है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। पांचवा और आखिरी ख्वाब बयान कर रही हूँ। रोज़ी परवीन की आईडी से एक बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो कहती हैं कि मेरी छोटी बहन ने ख्वाब में देखा कि मेरे सर पर एक छोटी ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी हुई है। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। इसकी ताबीर कुछ यूँ बयान की गई कि चिड़िया का देखना गैर शादीशुदा के लिए शादी की अलामत है और शादीशुदा के लिए बच्चे की खुशी है। अब मैं आपको बता रही हूँ वो ख्वाब, 3 ख्वाब जो किसी भी मर्द या औरत को ख़ास निशानी वाले ख्वाब बार बार आएँ, उसका मतलब क्या होता है।
کہ اس سے اللہ نے کچھ خاص کام لینا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام خاص نشانی کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں کام لینا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چن لیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ نوازا جاتا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو وہ خواب بھی دکھا دیتی ہیں جو بالکل سچے ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ خاص قسم کی نشانیاں موجود ہوتی ہیں جو سچے خواب کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو خواب کے 3 طریقے بتا دوں گی اور یہ بتاؤں گی کہ یہ انسان کو کیوں آتے ہیں۔ پہلا خواب ہے نفسیاتی خواب۔ نفسیاتی خواب وہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک طلب ہے، آپ کے اندر ایک جستجو ہے اور آپ اسے سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے فیوچر کے حوالے سے۔ کوئی بزنس ہو سکتا ہے، کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، اس کو بار بار سوچ رہے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی سوچ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہوتا یہ کہ آپ کا پورا فوکس اسی پر ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں انسان کے نفسیات پر، اس کے دماغ پر بہت اثر کرتی ہیں، اور ہوتا پھر یہ ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو وہی چیز خواب کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ چونکہ نفسیاتی خواب ہوتے ہیں، ان کی خاص حقیقت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی خاص تعبیر بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ مسلسل اس چیز کو سوچ رہے ہیں، اس کو فوکس کر رہے ہیں، اور کوئی خاص تعبیر نہیں ہے اس کی۔ دوسرا خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ شیطانی خواب کیا ہے؟ شیطان کا کام انسان کو بہکانا اور برے کاموں کی طرف لے کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے پیچھے اس کو لگایا، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اور آزمائش کی اس گھڑی میں اگر انسان سرخرو ہو جائے تو آخرت میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ شیطان کے اندر ایک خاص خاصیت موجود ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہو۔ اسے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب خون میں شیطان دوڑ رہا ہے، وہ کتنے غلط طریقے کے کام انسان سے کروائے گا۔ پھر وہ بدترین اور ہیبت ناک خواب انسان کو دکھاتا ہے جو انسان کے جسم میں شیطان داخل کر دیتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کی خاطر کام دکھاتا ہے۔ اور جب ایسا انسان خواب دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو جب وہ اٹھے گا وہ بے سکونی محسوس کرے گا، بے چینی محسوس کرے گا، بیزار ہوگا، کیونکہ یہ خواب اسے شیطان کی طرف سے آیا ہے، اور اسے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ خراب خواب ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایسے خوابوں کے رزلٹ اچھے نہیں ہوتے، اس لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو مسنون اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان کو پڑھ لیا جائے تو برے خواب آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے اہم خواب کی طرف جو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور ان بندوں کو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اندر یہ اعتماد قائم کر دیتی ہے کہ تم جو بھی دیکھ رہے ہو وہ بالکل سچ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی سچے خواب۔ خوابوں سے متعلق پوری ایک سورت قرآن میں موجود ہے سورہ یوسف کے نام سے۔ اس میں آپ نے بچپن میں جو خواب دیکھا وہ کئی سالوں کے بعد جوانی میں آپ کا پورا ہوا۔ آپ نے بچپن میں یہی خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج آپ کو تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب جب دیکھا تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے ستیلے بھائیوں کو اس خواب کا ذکر ہرگز مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ حسد کریں اور تمہاری قتل کے در پر ہو جائیں۔ اور پھر یہ خواب اس وقت پورا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے بعد مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ تب آپ کے 11 بھائی اور آپ کے والدین نے آپ کو تعظیمی سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو خواب کی تعبیرات کا علم عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے پچھلے پہر کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ پچھلے پہر سے مراد رات کا آخری حصہ جو عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے،
اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس حدیث کی روح سے اس وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم اس حدیث میں دن کے خواب کے سچے ہونے کی نفی نہیں ہے، بلکہ رات کے آخری پہر کے خواب کے زیادہ سچے ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ دن کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں اور دن کے خوابوں کی تعبیرات بھی ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے وقت اپنی امت کو بحری جہازوں پر جہاد کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تھے۔ البتہ اصولی طور پہ برا خواب دیکھنے میں آئے تو اس کا تذکرہ ہرگز نہ کیا جائے۔ اچھا خواب نظر آئے تو کسی سمجھدار کو بتا دیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان نہ کیا جائے۔ جب خواب کی تعبیر دے دی جائے تو خواب واقع ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ چنے ہوئے منتخب ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات خواب دکھاتی ہے کہ اب وہ خواب جب انسان دیکھتا ہے تو وہ اتنے سچے ہوتے ہیں کہ بہت جلد پورے ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے یہ خواب پورے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مزید بھروسہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے جو بھی اچھے خواب آ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے آ رہے ہیں اور یہ بالکل سچے خواب ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ایک خاص مقصد یا خاص واقعے کا خواب بھی دکھا دیتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 7 سال بارشیں ہوں گی اور 7 سال قحط پڑے گا، اور اسی حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے اور مصر کے بادشاہ بنے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی، جو بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹے چھوٹے سچے خواب بار بار دکھاتا رہتا ہے، انسان کا اعتماد قائم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی زندگی میں ایسے خواب دکھاتے ہیں، ایسے میسیجز اس کو آتے ہیں جو اس کا اور اللہ کا رابطہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو جب وہ خواب کی صورت میں پیغامات ملتے ہیں تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی خاص پیغام بندے کو دیتا ہے تو اس میں ایک اہم نشانی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خواب کے اندر بھی خاص بندوں کو اپنی خاص نشانیاں ضرور دکھاتا ہے۔ اب وہ خاص نشانیاں کیا ہیں؟ وہ خاص 3 اہم نشانیاں کون سی ہیں وہ اب میں بیان کرتی ہوں۔ پہلی نشانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواب میں اگر آپ کو کوئی بزرگ دکھائی دیتے ہیں، خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے، مدینہ شریف دکھائی دیتا ہے، یا آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کو سن رہے ہیں، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ بات کی نشانی ہے کہ اس میں شیطان بالکل موجود نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہاں شیطان کا کوئی کام نہیں۔ دوسری نشانی کچھ یوں ہے کہ خاص صورتیں جیسے سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے یا اللہ تعالیٰ کے نام دیکھیں گے تو ایسی جگہ پر بھی شیطان کبھی نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، اور یہ خواب بھی بالکل سچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تیسرا وہ خواب جو اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی جائے، مدینہ منور کی زیارت کی جائے، درود شریف پڑھا جائے۔ یہ ایسا خواب ہے کہ شیطان اس کے قریب نہیں بھٹک سکتا، اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ سب اچھے اور سچے خواب انسان کو دکھائی دیے تھے، اور جب انسان صبح اٹھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے، اس کے پاس سکون ہوتا ہے، مکمل سکون ہوتا ہے، اور ایسے اچھے اور سچے خواب انسان کی زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور خواب دیکھنے والا سوچتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ اللہ کی ذات میرے ساتھ موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے وہ خاص لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اگر یہ 3 خواب بھی آپ کو بار بار اور مسلسل آ رہے ہیں
تو آپ بھی وہی خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور خاص نشانیاں اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کیجیے اور اس کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔